बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में अगर जमहूरियत के इस्तेहकाम की बात करें, जब भी जायज़ा लेने वाले बात करते हैं वो कहते हैं 80 और 90 की दहाई में सियासी जमातों की हुकूमतों को मौका नहीं मिला कि वो अपनी मुद्दत पूरी करें और जो उनके मैनिफेस्टोस थे, यानी कि जो उनके मंशूर थे, आवाम से जो उनके वादे थे, वो वादे पूरे कर सकें। इस वजह से हमारी जमहूरियत बहुत कमज़ोर है। फिर डिक्टेटरशिप्स का एक राज रहा, उसकी वजह से भी हमारी जमहूरियत बहुत कमज़ोर है। और पिछली दो हुकूमतों ने हमें लगता था कि तमाम सियासी क़यादत को ऑन बोर्ड इस बात पे कर लिया है कि अब मुंतखब हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मुद्दत से पहले मुंतखब हुकूमतों को घर भेजा जाएगा। पहले कोई और घर भेजता था, अब सियासी जमातें हुकूमत को घर भेजना चाहती हैं। और ये सारा मामला जो चल रहा है पीडीएम का, उसमें अगर मैं 1 पॉइंट एजेंडा जो बार बार सामने आता है उसका जिक्र करूं तो पीडीएम के लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो और ये हुकूमत जमहूरी नहीं है, ये हुकूमत अपनी कोई आइनी हैसियत नहीं रखती। लेकिन यही पीडीएम के रहनुमा पार्लियामेंट में भी बैठे रहे हैं, कुछ कानून साजी में इन्होंने हिस्सा भी लिया है। तो इस मामले को अब हम किधर जाता हुआ देखेंगे? क्या 90 की सियासत को वापस पाकिस्तान में हम देख रहे हैं? अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजा जाता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी और कितनी बुरी है, तो कल कोई भी जमात जब हुकूमत करने आएगी किसी ना किसी इशू के ऊपर इख्तलाफ होगा और दोबारा उस हुकूमत को भी घर भेजा जाएगा। ये एक ऐसा सिनेरियो हमें नज़र आता है। इस सिनेरियो को क्या फोर्सी कर रही हैं पीडीएम की जमातें? कुछ उस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड पहले हमें नज़र नहीं आती थी, कुछ महंगाई में कमी हुई है, क्या ये पीडीएम के दबाव की वजह से है? लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुशीर हैं, उनके जो तर्जुमान हैं, उनके लहजे अभी भी सही नहीं हो रहे। तो क्या लाहौर का जलसा, जिसको पीडीएम कह रही है कि फैसला कुन दिन होगा और हुकूमत अपने दिन गिन ले या उनके दिन गिने जा चुके हैं, इस सारी सूरत हाल को और इस सारे सियासी दबाव को टैकल करने के लिए हुकूमत कितनी तैयार है, उनके तर्जुमान कितने तैयार हैं, उनके वज़रा कितने तैयार हैं? ये जी आज की गुफ्तगू के कुछ मौज़ूआत। और हम बात करेंगे, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सेनेटर अनवारुल हक काकर साहब, रहनुमा हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आप तशरीफ़ लाए। अख़ुंज़ादा चिटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं जी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अख़ुंज़ादा चिटान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी सज्जाद मीर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वो हमारे साथ हैं। मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। चिटान साहब, पीडीएम कह रही है जी कि हमने मुंतखब हुकूमत को घर भेजना है। 90 और 80 की दिहाई में भी यही कुछ होता रहा और सियासी जमातें इस एक वजह से बहुत सारी चीज़ों से उनको जिम्मेदारी उन्होंने नहीं ली। उन्होंने कहा जी हमें तो घर भेजा गया, हमने तो अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, हमने जो वादे किए थे वो इसलिए पूरे नहीं हुए। आप लोग क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बहाना देना चाहते हैं कि वो भी ये कहते रहे कि हमने मुद्दत पूरी नहीं की, हम तो परफॉर्म कर रहे थे, हमारे तो माशी इशारिये भी बेहतर हो रहे थे, सब चीज़ें ठीक हो रही थी? तो जैसे ये इलेक्शन हुआ तो बहुत सारी पार्टियों ने, क्योंकि इस बार इलेक्शन में जिस तरीके से धांधली हुई है वो किसी से ढकी चुकी, तो बहुत सारे सियासी तंजीमों ने कहा कि हम असेंबली नहीं जा रही है और हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन जनाब मुहतरम बिलावल भुट्टो साहब ने सबको रिक्वेस्ट किया और सारी तंजीमें और सियासी जमाती अपोजिशन की असेंबली में आ गई और अपोजिशन लीडर ने और बिलावल साहब ने जनाब मुहतरम इमरान नियाजी साहब को कहा कि आप कदम बढ़ाए, हम आपके साथ हैं। और हमें पता है कि इस मुल्क का मईशत का बहुत बड़ा मसला दरपेश है, तो इस पे अगर आप हमारे साथ एक मिसाक करना भी चाहे तो हम आपके साथ मिसाक करने को भी तैयार हैं। और आप जो भी इस तरह के कानून साजी करेंगे जो मुल्क के लिए बेहतर हो तो हम आपके साथ हैं। और जिस टाइम पे धरना आ गया और बैठ गया रिजवी साहब का, तो इसमें भी अपोजिशन ने हुकूमत का साथ दिया और हम सब चाहते थे कि ये मुल्क का सिस्टम 5 साल तक चले और जमहूरियत का जो तसलसल है वो जारी रही, चाहे ये हुकूमत सेलेक्टेड है या इलेक्टेड है। लेकिन 5 सालों के लिए पूरी तंजीमों ने उसको सपोर्ट किया। लेकिन अब हुकूमत की जो कारकर्दगी है तो तमाम अपोजिशन इस बात पे पहुंच गई है कि अगर ये हुकूमत मजीद रहता है इस मुल्क में
تو ملک کے حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ پھر کسی کو درست کرنے کا توفیق نہیں ہو، اور خدا نخواستہ جو ہمارے ایٹمی اثاثے ہیں وہ بھی خطرے میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ملک کے جو مہنگائی کے حالات ہیں وہ آپ کے علم میں ہے، جو بے روزگاری ہے، جو ملازمین کو نکالا گیا، جتنے لوگوں کو بے روزگار کیا، سٹیل مل کے ملازمین کو نکالا گیا، ریڈیو پاکستان کے ملازمین کو نکالا گیا، یعنی ایک چھوٹی کوکے سے لے کر فیکٹری تک سارا کاروبار بند ہو رہا ہے، لوگ بے روزگار ٹھیک ہے. ہو رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پرفارمنس اتنی بری ہے کہ اگر ابھی حکومت گھر نہ گئی تو جو ہمارے پاس اثاثے موجود ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. میر صاحب کوئکلی آپ سے بھی یہی سوال ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جی جب بھی ہم اس حکومت کو گھر بھیجیں گے تو اس کے لیے کوئی غیر قانونی طریقہ اختیار نہیں کریں گے. چلیں ٹھیک ہو گیا. جی میر صاحب، جمہوری آئینی طریقے سے اس کو گھر بھیجیں گے. ٹھیک ہے. میر صاحب، کیسے جمہوریت مستحکم ہوگی اگر ایک منتخب حکومت جس کو 5 سال کے لیے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، کروڑوں ووٹ پڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، آپ اس کو پی ڈی ایم کہتی جی کہ آپ بس گھر جائیں، آپ پرفارم نہیں کر رہے، تو کیا اس کی جسٹیفیکیشن بنتی ہے؟ کیا پاکستان میں دوبارہ ڈی ریل ہو جائے گی جمہوریت کا جو سارا نظام چل رہا ہے؟ دیکھیں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پہلے 2.5 سال کے اندر واپس بھیجا تھا حکومتوں کو، وہ بھی وہی قوتیں تھیں جو بعد میں 5 سال تک حکومت کو رکھنے کے قائل ہو گئی تھی. انہوں نے پیپلز پارٹی کو 5 سال رکھا، حالانکہ 3 سال کے اندر، 2.5 سال کے اندر، 3.5 سال کے اندر یہ خیال تھا کہ حکومت گئی کہ نہیں گئی، لیکن آخر طے ہوا کہ اس کو 5 سال پورے کرنے دیا جائے. یہی نواز شریف کی حکومت کا ہوا. وزیر اعظم سے بہت سخت تصادم ہوا، اس کو تو نکال دیا گیا، لیکن حکومت 5 سال گئی. ٹھیک ہے. اب یہی کہا جا رہا ہے کہ وہی قوتیں کہہ رہی ہیں کہ 5 سال تک اس حکومت کو رہنا چاہیے. اصل جو مسئلہ ہے، اصل جھگڑا ہے، وہ یہ ہے کہ جو قوتیں یہ کنٹرول کرتی ہیں، طے کرتی ہیں کہ براہ راست آ کے اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کرنا ہے، یا اگر اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کرنا تو کس کو کتنا وقت دینا ہے، وہ قوتیں کیا ان کو آئینی طور پر یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ کام کریں یا نہ کریں. میں نہیں یہ کہتا کہ درست ہے غلط ہے، میں یہ کہتا ہوں 70-72 سال سے پاکستان پر اسٹیبلشمنٹ کی حکومت چل رہی ہے. دنیا میں ہوا کرتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. دنیا میں اسٹیبلشمنٹ قوت رکھتی ہے. امریکہ میں پینٹاگون بڑا اہم ہے. پینٹاگون نہیں ہے، وہاں کئی انڈسٹریز ایسی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ گویا بنی ہوئی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن کے وہ اپنے فیصلے کرواتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اس وقت لڑائی یہ ہے کہ پاکستان کا آدھا وقت پر ہم کہتے تھے فوجی حکومتیں گزار کے چلی گئی. اب ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ پہلے حکومتوں کو ٹینیور پورا کرنے نہیں دیا گیا، اب ٹینیور پورا کرنے دیا جاتا ہے، تو اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ بھی مصنوعی لگتا ہے. مثال کے طور پر اگر اس وقت یہ حکومت وقت پورا کرتی ہے صرف اس وجہ سے کہ وقت پورا کرنا چاہیے، تو یہ بھی کچھ جمہوریت کی خدمت نہیں ہوگی. ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کو 5 سال پورے کرانے کے لیے جو قوتیں پشت پناہی کرتی ہیں، لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ درست کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں، لیکن قصہ یہ ہے، اصل لڑائی یہ ہے کہ آئینی طور پر تبدیلی کی جو بات کرتے ہیں کہ کوئی غیر آئینی اقدام پاکستان میں حکومتوں کو چلانے کے لیے نہ ہو، یہ اصل گفتگو ہے. ٹھیک ہے. آپ بنیادی طور پہ وہی کہہ رہے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما کہتے ہیں جی کہ ہماری عمران خان سے لڑائی نہیں ہے. کاکڑ صاحب، جو بہت اچھے طریقے سے میر صاحب نے بتایا کہ اصل جھگڑا ہے کیا آپ کو لگتا ہے پی ڈی ایم کی ساری سیاسی جماعتوں کا اکٹھ اس ایک نقطے پہ ہونا کہ یہاں پر حکومتیں آزاد ہوں گی، خود مختار ہوں گی، کسی کی بھی ہوں، اس حکومت کا چہرہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی، کسی اور جماعت کی، نون کی ہے، یہ جھگڑا طے ہو سکتا ہے؟ سیٹل ہونے کے حالات ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں، یہ بڑے سیلف کنفلکٹنگ ویوز ہیں. سیلف کنفلکٹنگ ویو یہ ہے کہ 5 دہائی سے، جیسے میر صاحب نے کہا، جھگڑا اس بات کا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ منتخب حکومتوں کے معاملات میں دخل اندازی کرتی ہیں، اور اس دخل اندازی پہ اعتراض ہوتا تھا، اور اس کے نتیجے میں حکومتیں ناکام ہوتی تھی، یا ایٹ لیسٹ ایلیجڈلی یہی کہا جاتا تھا. پہلی مرتبہ یہ انوکھی تجویز سامنے آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ منتخب حکومت کا ساتھ چھوڑ دے، کیوں ساتھ دے رہی؟ یہ سوال اٹھانا ہی غیر آئینی ہے. دس از نان کانسٹیٹیوشنل. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل آرگن ہے کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کا، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، نون کی ہو، پیپلز پارٹی کی بھی ہو، کسی کی بھی ہو. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی حکومت کے ماتحت ہے، اور وہ آئینی طور پہ پابند ہے کہ وہ اس کو جو احکامات صادر کرتی ہے اس میں وہ کردار ادا کرے. اب
کیا پارلیمنٹ کو معینہ مدت جو آئین نے طے کیا ہوا ہے وہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اس میں بھی آئین بڑا کلیئر ہے کہ 5 سال کی مدت ہونی چاہیے. اگر کسی کا یہ ویو بنتا ہے کہ وہ مدت دینا درست نہیں ہے تو اس کے لیے آئین میں تبدیلی کرنی ہوگی. وہ کسی کی رائے پہ نہیں تبدیل ہو سکتی. لیکن آئینی راستے بھی ہیں نا جو کہہ رہے ہیں، چٹان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر آئینی کوئی کام نہیں کریں گے. جی میں اس پہ آتا ہوں. آئینی راستہ یقیناً ہے وہ حکومت کو تبدیل کرنے کا ہے، پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرنے کا نہیں ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گی. پارلیمنٹ کے اندر اگر اکثریتی تعداد پوری ہوتی ہے اپوزیشن کی اور وہ نیا لیڈر آف دا ہاؤس چنتی ہے تو یہ بالکل کانسٹیٹیوشنل اور ڈیموکریٹک طریقہ ہے. اگر وہ کر سکتے ہیں یقیناً کریں، یہ ان کا رائٹ ہے. اس کو وہ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی ڈسکریشن ہے، ان کی مرضی ہے، وہ اگر کر سکتے ہیں. لیکن اپوزیشن کی رائے یا میری رائے یا آپ کی رائے یا کسی اور کی رائے یہ ہو کہ حکومت کی پرفارمنس بری ہے تو لہٰذا پارلیمنٹ کی وہ مدت پوری نہیں کرنی چاہیے، رائے تو ہو سکتی ہے لیکن اس رائے کی آئین میں گنجائش نہیں ہے. صحیح. چٹان صاحب، آپ کو کوئی اعتراض ہے کہ نہیں ہے اچھی پرفارمنس تو آپ انتظار کریں، اگلے الیکشن میں عوام خود فیصلہ کر دے گی؟ انتظار آپ کہہ رہے ہیں کہ اثاثے بھی ختم ہو جائیں گے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو یہ بیانیہ اس کو آپ ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے؟ آپ اس بیانیے کو جن آئینی آپشنز کا آپ ذکر کرتے ہیں اس کے ساتھ سنک کیسے کریں گے؟ کیا چیز ہوگی؟ کیسے یہ کوہیسو قسم کی ہم دیکھیں گے کہ کوئی چیز ہو رہی ہے؟ اس حکومت کو ہم گھر بھیجیں گے بالکل آئین اور قانونی طریقے سے. آئین اور قانون میں اور جمہوریت میں کسی حکومت کو گھر بھیجنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. لیکن آج کل جو پی ڈی ایم کا احتجاج ہو رہا ہے یہ تو حکومت کے خلاف نہیں ہو رہا ہے. یہ تو اگر حکومت سمجھتے کہ یہ ہمارے خلاف ہے تو یہ بہت بڑی خوش فہمی کی شکار ہے. یہ تو ان طاقتوں کے خلاف ہو رہا ہے جو طاقتیں اس ناجائز حکومت کے خلاف اس کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم یہ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو بتائیں کہ اس حکومت کی پالیسیوں سے عوام نالا ہے. عوام اس حکومت کو نہیں چاہتے ہیں. آپ لوگ مہربانی کر کے اپنا کام کریں. آئین اور دستور میں ہر ادارے کے کام کا تعین ہے. آئین اور دستور میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے. آپ اپنے دائرے کے اختیار کے اندر جائیں، آپ اپنے اندر چلے جائیں. ہم جانے، ہماری سیاست جانے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اگر پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو 12 گھنٹے کے اندر اندر یہ حکومت جو ایک نالائقوں کا، ایک مافیاز کا، ایک نااہل لوگوں کا ٹولہ ہے. سینیٹر صاحب برا نہیں مانے، اس میں منتخب لوگ نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں زلفی بخاری کہاں سے آ گیا، شہزاد اکبر کہاں سے آ گیا؟ اس کا 2 پیسے کا ٹیکس ہے اس ملک میں. ایسے میں آپ کو ہزاروں لوگ گنوا سکتا ہوں. یہ فائنانس منسٹر کو آپ دیکھ لیں، ایک ایک بندے کو آپ دیکھ لیں. کچھ مافیاز ہے اور کچھ باہر سے آئی ہوئی لوگ ہیں. یہ نااہلوں کا ٹولہ ہے. اس کو جمہوری طریقے سے گھر بیچنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے وہ لوگ ہیں جو اس ناجائز حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم یہ احتجاج، یہ لوگوں کو نکالنا، یہ سب کچھ اس لیے بنیادی طور پہ جو میر صاحب نے تجزیہ کیا ہے، ٹھیک ہے چٹان صاحب، جو میر صاحب کا تجزیہ تھا وہ بنیادی طور پہ یہی تھا کہ آپ کی لڑائی حکومت سے نہیں ہے، یا جو پی ڈی ایم کا سارا مدعا ہے وہ حکومت مخالف ہے بھی نہیں، لیکن ساتھ ہی آپ حکومت کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں. کچھ کارکردگی میں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ادارہ شماریات جو پاکستان کا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے، جو لوگ سٹیٹسٹکس کو دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی، ہمارے ساتھ رہیے. جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کاکڑ صاحب، بریک پر جاتے ہوئے چٹان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو حکومت ہے، حکومت کی پرفارمنس بہت زیادہ بری ہے اور آئینی آپشنز کو وہ استعمال کرنے کی بات کریں. حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ شاید سینٹ کے الیکشن سے پہلے اپوزیشن چاہتی ہے کہ کوئی ایسی تبدیلی آ جائے کہ سینٹ میں جو ان کی اسٹرینتھ ہے وہ برقرار رہے. آپ کیونکہ سینٹ آف پاکستان کا حصہ ہیں اور آپ کی جماعت کے ہی چیئرمین سینٹ بھی ہیں، اور انہی جماعتوں نے وہاں پہ جب نمبر شو کرنا تھا یہ ناکام ہو گئے. آپ کو لگتا ہے کہ آئینی آپشنز واقعی ان کے کام آ سکتے ہیں اس سینیریو میں؟
دیکھیں آئینی آپشن موجود ہے, اس کو ایکسرسائز کرنا یہ ان کی ڈسکریشن ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے نہ نکلے وہ تو فورکاسٹ اس پہ میں نہیں کر سکتا, لیکن یہ یقینی صورتحال ہے کہ آئین نے اپنے اندر طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی حکومت سے پارلیمنٹ کے اندر ایسی قوتیں جو پارلیمانی قوتیں وہ سمجھتی ہیں کہ حکومت پرفارم نہیں کر رہی ہے, وقت سے پہلے اس حکومت کو چلے جانا چاہیے, تو اس کا طریقہ کار موجود ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس. ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ ٹیبل کر لے اور جو بھی اس کا نتیجہ ہے وہ سب کو تسلیم ظاہر کرنا پڑے گا. لیکن پارلیمنٹ کو وقت کو کرٹیل کرنا جو ہے نا یہ غیر آئینی ہے. پارلیمنٹ نے اس کا کوئی طریقہ کار نہیں دیا ہوا ادر دین دس کہ آپ مڈ ٹرم الیکشن حکومت یہ سمجھے وہ اس نتیجے پہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے نا کہ حکومت خود چلی جائے گی. حکومت اس نتیجے پہ آپ تو آپ ترجمان بھی ہیں, آپ بتائیں کہ حکومت ہمیں بڑی کانفیڈنٹ نظر آتی ہے. میں بالکل یقیناً کانفیڈنٹ ہے. دیکھیے یہ پی ڈی ایم کا ویو ہے کہ حکومت کو چلے جانا چاہیے, حکومت کا یہ ویو نہیں ہے. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ 2.5 سال مزید اس کے ساتھ موجود ہیں, اس کے پاس ہیں, اور وہ پرفارم کرنا, اور بائی دا اینڈ آف 2023 یا مڈ 2023 وہ مینڈیٹ لینے کے لیے پھر تمام جماعتیں عوام کے پاس جائیں گی. عوام کی مرضی ہے جس کو الیکٹ کریں, اور یہ حکومت پوری دنیا انڈیپینڈنٹ جو اینالسٹ ہیں, جو الیکشن آبزرورز ہیں, وہ اس کو ریلیٹیولی بڑا کریڈیبل سمجھتے ہیں. یورپین یونین کو لے لیں, باقی آبزرورز کو لے لیں. پی ڈی ایم کے کہنے سے نہ یہ ناجائز بنتی ہے, نہ یہ سلیکٹڈ بنتی ہے, نہ اس پہ جو دوسرے الزامات آ رہے ہیں اس کی کوئی ایویڈنس ہے سچ نہیں. ٹھیک ہے چٹان صاحب, کیسے حکومت کا اعتماد اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ حکومت تو بڑی پر اعتماد. ابھی خان صاحب نے کچھ نجی ٹی وی چینلز کو انٹرویوز دیے ہیں, ان کی باڈی لینگویج اگر آپ دیکھیں تو ان کو تو بالکل نہیں لگ رہا کہ ان کے دن گننے جا چکے ہیں. پی ڈی ایم یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جی بس جنوری سے پہلے حکومت چلی جائے گی. تو آپ سینٹ کے الیکشن سے پہلے یہ جلدی میں کرنا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جی, حکومت تو بہت بھوکلاہٹ کا شکار ہے. کسی زمانے میں تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر 50 بندی بھی نکلے تو ہم استعفیٰ دے دیں گے, اور وہ ہمیں خود دعوت دیتے تھے کہ آپ لوگ جا کے دھرنا دے دیں, آپ لوگ جا کے جلوس کریں, مجھے آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اپوزیشن نے احتجاج شروع کیا ہے تو کس طریقے سے اس کو ختم کرنے کا اور اس کو روکنے کا کون سے ہاتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. میرے خیال سے وہ ڈکٹیٹروں کا جو زمانہ تھا اس کو لوگ یاد کر رہے ہیں کہ اس دور میں بھی انہوں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا تھا اپوزیشن کو دبانے کے لیے اور یا اپوزیشن کے احتجاج کو ختم کرنے کے لیے جو موجودہ حکومت نے کیا ہے. لیکن آپ کی جماعت کیا کرے گی؟ سندھ میں آپ کی حکومت ہے, آپ پاکستان مسلم لیگ نواز سے جو خبریں آ رہی ہیں ذرائع جو کوٹ کر رہے ہیں, اور شہباز شریف صاحب جب ابھی پرول پہ باہر آئے تھے اور ان کی مریم سے جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں تو یہ سامنے آیا ہے کہ شاید وہ تو استعفوں کے معاملے پہ بہت جلدی کوئی فیصلہ سنانے والے ہیں. تو آپ سندھ میں آپ کی جماعت کی حکومت ہے, وہاں سے بھی آپ کے اسمبلی سے استعفے دے دیں گے, کیا ہوگا؟ بالکل, اگر پی ڈی ایم فیصلہ کرتا ہے, پی ڈی ایم کا ابھی تک تو 13 تاریخ کے جلسے کا اور جنوری تک کا جو شیڈول ہے وہ جاری کیا ہے پی ڈی ایم نے کہ ہم کیا کریں گے, کس طریقے سے جائیں گے, اور اس شیڈول کے مطابق ہم چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, آگے 8 تاریخ کو سربراہان بیٹھ جائیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے, اور جو پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہوگا. اگر اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا ہے تو یہ بھی کوئی غیر قانونی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں نا چٹان صاحب, یہ میں میر صاحب کے پاس لے کے جاؤں گی. میر صاحب, اگر یہ اسمبلیوں سے استعفے دیتے ہیں ساری جماعتیں جو پی ڈی ایم میں ہیں, تو آپ کو کیا صورتحال بنتی ہوئی نظر آتی ہے؟ اصل میں یہ آسان کام نہیں ہے. اگر سب لوگ استعفے دیتے ہیں صوبائی اسمبلیوں سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی, تو اس کے نتیجے کے طور پر صورتحال خاصی خراب ہو سکتی ہے. یعنی یہ کہنا حکومت کا کہ ہم الیکشن کرا لیں گے, بائی الیکشن کرا لیں گے, یہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہوگا. لیکن ان کے بھی استعفے دینے بھی آسان نہیں ہے. جیسے کہ خاص طور پر سندھ میں تو پوری حکومت موجود ہے, اگر آپ مستعفی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی حکومت سے بھی دستبردار ہوتے ہیں. یہ درست بات ہے کہ سندھ میں پھر سینٹ کے انتخابات نہیں ہو سکیں گے, لیکن پنجاب میں تو اس کا اثر نہیں پڑے گا. پنجاب میں تو پھر اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ کو بائی الیکشن دوبارہ کرانا پڑیں گے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سینٹرل پنجاب میں جہاں سے اصل حکومت بنتی ہے وہاں اکثریت جو ہے وہ اب بھی پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہے. اور اب مریم جو بات لی ہے تو یہی مقصد ہے کہ 13 تاریخ سے پہلے ایک ٹیمپو بلڈ کیا جائے.
یہ تو بات میر ابھی صاحب طے آپ کو بھی ہونا لگتا باقی ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے جو اپوزیشن جلدی کرنا چاہتی ہے وہ بیسکلی سینٹ میں نہیں چاہتے کہ سینٹ کا ایوان بھی حکومت کے پاس چلا جائے؟ یہ ویسے ہر سینٹ کے الیکشن سے پہلے اس طرح کا صورتحال پیدا ہوا کرتی ہے، اور حتیٰ کہ مشرف کی تو جو الیکشن تھا وہ بھی ڈاؤٹ میں ہو گیا تھا، وہ کیوں استعفوں کی بات ہوئی تھی، اس وقت مولانا فضل الرحمان ڈاج کر گئے تھے. یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال جو ہے جو اصولی وقت بنا رکھا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اگر ہمیں تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی اجازت مل جائے، مطلب اگر کوئی دوسرے بہت سے کینڈیڈیٹ کو، اب ہمارے بھائی کاکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی بوجھ نہ ہو بلوچستان پر ان کے ایم این ایز اور دوسرے ایم پی ایس سب لوگوں پر، تو وہ کس پارٹی کے ساتھ رہنا پسند کریں گے یہ وقت بتائے گا. صحیح. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بہت سے لوگ حکومت کے ساتھ اس لیے ہے کہ انہیں رکھا گیا ہے. اگر انہیں مثال کے طور پر مینگل صاحب الگ ہوئے لیکن حکومت کے ساتھ ہیں، مثلا کافلی کو ناراضگی پیدا ہوئی مگر وہ دور کر دی گئی. تو یہ ساری صورتحال یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ کوئی انہیں روک رہا ہے. اگر وہ روکنا بند کر دے اور ان کو آزادانہ فیصلے کرنے کی اجازت دے تو پھر ان کا خیال ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد بھی پیش کر سکتے ہیں، نہیں تو ہم سینٹ کے الیکشن بھی ہار جائیں گے. صحیح، ہاں ٹھیک ہے. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو تاثر ہے کاکر صاحب کے رکھا جا رہا ہے لوگوں کو ساتھ، اتحادی ناراض ہیں، یہ بار بار خبریں آتی ہیں، پھر اتحادی راضی ہو جاتے ہیں. آپ کے صوبے کی بڑی اہمیت ہے سارے سینیریو میں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسے کوئی اتحادی ہیں؟ کیونکہ نمبر گیمز میں اگر دیکھیں تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کی اتنی اسٹرانگ پوزیشن نہیں ہے پارلیمنٹ میں جتنی اگر ہم باقی پارٹیوں کے ووٹ اور نمبر دیکھیں. تاثر بسا اوقات حقیقت سے زیادہ طاقتور ہو کر لوگوں کے ذہن میں رچ بس جاتا ہے اور لوگ اسی کو ہی حقیقت تصور کر لیتے ہیں. اب اسی بات کو دیکھ لیں کہ اتحادی ہیں تو ناراض لیکن کوئی ان کو بٹھا رہا ہے. کون بٹھا رہا ہے؟ دیکھیں اگر اشارہ جو ہے نا فوج کی طرف ہے تو میں اس تاثر کو مکمل طور پہ رد کرتا ہوں. ہم اپنی خوشی سے، اپنی سمجھ سے، اپنی فہم سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اس ایشو یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم نے اس وقت بیانیہ اپنا لیا ہے فوج کے خلاف، ہم علل اعلان اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. فکری طور پہ ہم فکری طور پہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم وہ کہتے ہیں ہمارا بیانیہ فوج کے خلاف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا بیانیہ کچھ لوگوں کے خلاف. یہی تو کنفیوژن ہے. آپ فوج کے سربراہ پہ تبرہ بیچتے ہیں، آپ انٹیلیجنس کے سربراہ پہ تبرہ بیچتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو ادارے کے خلاف نہیں، ہم تو افراد کے خلاف ہیں. یہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے. وہ اس لیے کہ آپ ایک ڈسپلنڈ آرگنائزیشن میں، فوج کی طاقت ہی اس کی آرگنائزیشنل اسٹرینتھ ڈسپلن پہ کھڑی ہے. اگر آپ اس کو اٹیک کر رہے ہیں تو آپ پورے ادارے کو اٹیک کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کو اٹیک کرنا ریاست کی کمزوری کی طرف لے کے جائے گا. ہم بڑی پکچر میں پی ڈی ایم کا ساتھ نہ دے سکتے ہیں نہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے چٹان صاحب، آخری جو بریک پر جانا مجھے، لیکن ایک سوال جو آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جب ہم پی ٹی ایم کے سارے بیانیے کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کا تاثر یہ بھی بن رہا ہے کہ اب حکومت کی پرفارمنس میں کچھ بہتری آ رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ بہتری کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہا، پچھلے کچھ ہفتوں میں مہنگائی میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، چینی کی قیمتوں میں کمی ہے، آٹے کی قیمت میں اتنی کمی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، لیکن بہرحال بہتری کی طرف حالات جا رہے ہیں، تو حالات اتنے بہتر ہو جائیں گے کہ شاید عوام جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، پرفارمنس اتنی بری ہے اس حکومت کی، وہ شاید آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. آپ یہ سوچ بچار کر رہی ہے پی ڈی ایم اور آپ کی جماعت؟ بالکل. اگر حکومت کے پرفارمنس اچھی ہو اور اگر حکومت ملک کو آگے لے کے جائے تو اپوزیشن کچھ بھی کرے، اپوزیشن عوام اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. آپ تو عوام جو اپوزیشن کے ساتھ ہے، میں خود ملتان کے جلسے میں نیچے لوگوں سے پوچھ رہا تھا، کسی کے پاس جھنڈا نہیں ہوتا، مفلر نہیں ہوتا، میں پوچھتا آپ کس پارٹی سے ہے؟ جواب ملتا بھائی میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں، میں پریشان ہوں، میں اس حکومت کا خاتمہ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے چٹان صاحب، جب واپس آتے ہیں بریک کے بعد، تو ایل این جی کا ایک معاملہ بھی آج کل ایک سکینڈل کی صورت اختیار کر گیا ہے. عمران خان صاحب کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنی ٹیم میں جو مس مینجمنٹ کی کوئی ہمیں خبریں ملتی ہیں اور نظر بھی آتی ہے، کبھی کبھی بیانات بھی ایسے ہیں، تو اس کو کیسے وہ مینج کر سکتے ہیں اس سیاسی دباؤ کے ماحول میں؟ بریک سے واپس آ رہے ہیں جی، ہمارے ساتھ رہیے.
جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہیں گے. میر صاحب یہ جو LNG کی خریداری کا معاملہ ہے اور اس طرح کے دیگر کئی معاملات ہیں, بہت دفعہ یہ ذکر آتا ہے کہ خان صاحب نے جو خصوصی معاونین کی ایک ٹیم رکھی ہے جس کے اوپر ابھی چٹان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں, اس ٹیم کے اوپر ٹرسٹ جو ہے لوگوں کا وہ ان کے متضاد بیانات کی وجہ سے وہ میڈیا پہ آ کے جو دیتے ہیں اور پھر جو حکومتی ترجمان ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان فیصلوں پہ, اس کی وجہ سے کم ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو اس کو مینج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے کیونکہ PDM کے دباؤ کے ماحول میں یہ ان کے لیے پریشانی پیدا کر سکتا ہے, یا نہیں کرنا چاہیے کچھ بھی؟ دیکھیں پتہ نہیں ٹیم کس کی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمران کی ٹیم ہے ہی نہیں, جب وہ درست کہتے ہیں, لیکن جو عمران کی ٹیم ہے وہ بھی کیا ہے, وہ زلفی بخاری قسم کی ٹیم ہے, سردار اکبر جیسی ٹیم ہے, یہ شہباز گل جیسی ٹیم ہے, یہ بھی کوئی ٹیم ہوئی. اور اگر کوئی ٹیم ان کو باہر سے دی گئی ہے تو ہمارے حفیظ شیخ ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان کو باہر سے دی گئی ہے. جتنی بھی ٹیم وہ بنا پائے ہیں انہوں نے بنائی ہے یا کسی نے بنا کے دی ہے, سب مل بلا کر بھی کوئی ایسی ٹیم نہیں بنتی کہ ملک کی معیشت کو ٹھیک کر سکے. لیکن اب کہتے ہیں معیشت بہتر ہو رہی ہے. اب اگر 5.5% 6% پہ معیشت تھی اور 7% اس سال ہونا تھا, وہ مائنس پہ چلی گئی ہے. اب اگر مائنس پہ وہ -4 سے -2 پہ آ گئی ہے تو اس کو بہتر ہونا تو نہیں کہتے نا جی. اور 4-6 مہینے کے بعد اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. 2.5-3 سال میں معیشت تباہ ہو چکی ہے. مہنگائی, بے روزگاری, آپ جس چیز پہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ آپ کے قابو سے باہر ہو جاتی ہے. گندم ہو جاتی ہے, آپ کا یہ چینی ہو جاتی ہے, تیل آپ کے کنٹرول. کبھی ہوا ہے کہ مارکیٹ سے تیل غائب ہو جائے, آپ قیمت ایڈجسٹ کریں تیل غائب ہو جائے. بجلی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. LPG کی قیمتیں جو ہیں اس پہ روز سٹوریز آ رہی ہیں, آپ کے پاس جواب نہیں بن پا رہا. ندیم بابر جو کیا نام ہے اس کا, اس کے بارے میں سب کو کلیئر ہے کہ اس کا اس انڈسٹری کے اندر ایک طرح کے سٹیک ہے, وہ سٹیک ہولڈر ہے. پتہ نہیں کہاں سے کن لوگوں کو لا کر. ٹھیک ہے بابر صاحب کی آپ بات کریں, میں اسی اسکینڈل کا ذکر بریک پر جاتے ہوئے کری تھی. انوار صاحب یہ معاملہ ہے کیا؟ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ خان صاحب کو صحیح انفارمیشن نہیں پہنچائی جا رہی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ٹی وی پہ تبصرہ کرنے والے بھی کہہ رہے ہیں, باقی پولیٹیشنز بھی کہہ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی جو ٹیم ہے وہاں پہ کہیں کوئی مس کوآرڈینیشن بھی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں میں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ انفارمیشن, لیکن جہاں تک یہ LNG کا یا ندیم بابر صاحب کا تعلق ہے وہ مختلف چینلز پہ آ کر موقف اپنا دے رہے ہیں. اس میں بنیادی بات جو مجھے سمجھ آئی ہے, میری ایکسپرٹیز نہیں ہے اس ایریا میں, کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ سردیوں میں زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ پہلے اگر آرڈر کر دیتے تو وہ کم قیمت پہ آپ کو مل جاتی. دوسری طرف سے ان کا موقف جو میں نے ایک آدھ چینل پہ سنا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ڈیمانڈ کی اسسمنٹ ہو نہیں سکتی کہ آپ کی کیا پروجیکشن ہوگی, کتنا آپ کنزیوم کریں گے, اس لیے آپ کو کچھ وقت پہلے. Do you agree to this? میں نے کہا نا کہ میری ایکسپرٹیز نہیں ہے, کیونکہ لیڈرشپ کا کام ہی یہ نا, ویژن تو یہی ہے نا کہ آپ 8 مہینے 10 مہینے بعد کے حالات کو اسیس کریں. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, یہ فورکاسٹ کرنا فری مارکیٹ میں کہ کس طرف مارکیٹ کا ٹرینڈ جائے گا, پھر کووڈ کی سچویشن بن گئی ہے, اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن. یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے, لیکن اس کے لیے بہتر طور پہ اگر ندیم صاحب خود ہی آئیں گے میڈیا پہ اور اپنی گورنمنٹ کی پوزیشن ایکسپلین کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. باقی معیشت کی طرف بھی میں ایک چھوٹی سی عرض کر دوں, اس میں اس فیصل آباد میں جو ہماری لومز واپس چلنی شروع ہوئی ہیں, جس طرح کا کنسٹرکشن انڈسٹری کو ملا ہے, پہلی مرتبہ ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے اکانومی کو وہ جو ایفرٹس ہوئے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. نون کے دور میں آپ ایک عرض یاد رکھیں کہ ایکسپورٹ, آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے آپ کا, کہ آپ کی ایکسپورٹ کم ہوتی ہے اور امپورٹ زیادہ ہوتی ہیں. آپ نے کوئی ایکسپورٹ پالیسی اس ملک کے لیے رکھی, یہاں پہ کوئی ایسی انڈسٹریلائزیشن لائے, یہاں کی ہیومن ریسورس میں ڈیولپمنٹ کی, کون سی ایسی چیز کی, یا یہاں کا ایگریکلچر پروڈکٹ یہاں پر آپ نے بیچنا شروع کیا جس سے آپ یہ کلیم کر سکیں کہ جناب بہت اچھی معیشت تھی اور آپ نے اس کو تباہ کر دیا. تباہی اللہ کے فضل سے معیشت کی کوئی نہیں ہوئی ہے, مہنگائی ضرور ہوئی ہے, مہنگائی ہوئی ہے, مہنگائی مینیج ہو جائے گی, ہو جائے گی آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل مجھے یقین, کامل یقین ہے. اور جس طرح ٹریک پہ کوشش کی جا رہی ہے اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کا, فسکل ڈیفیسٹ کو جو کہ ریونیو جنریشن کا ہمارا مین ذریعہ ہے کہ آپ ٹیکسز کیسے جنریٹ کریں گے, جب تک اس ملک میں لوگ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے
towards the establishment of the state, मैं अपना हिस्सा नहीं दूंगा, आप अपना हिस्सा नहीं सही, देंगी। आप कह रहे हैं कि डायरेक्शन सही है और ये बहुत जल्दी मैनेज हो जाएगा। जाएगा ठीक है इंशाल्लाह। चट्टान साहब, जो एक और पीडीएम के ऊपर तनकीद है, तनकीद भी है, तजवीज़ भी है, वो चाहे शेख रशीद हूँ चाहे एंकर्स हूँ, वो कहते हैं जी बंद गली की तरफ सियासत को लेके जा रहा है ये बयानिया जिसमें गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोग और जो बाकी शायद खकान अब्बासी जैसे लोग हैं वो कहते हैं जी कि पार्लियामेंट को ही सामने रख के गुफ्तगू होगी और पार्लियामेंट से ही ये सारा कुछ लीड होना चाहिए। एक तरफ ये मौक़िफ़ है, एक तरफ है बिल्कुल बात नहीं होगी। कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं इन दोनों पोजीशंस को? इस वक्त जो सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि अगर ये बंद गली की तरफ ले जा रहे हैं तो दूसरी तरफ इमरान खान ये कहकर कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, किसी को ये पैगाम दे रहे हैं कि किसी कॉम्प्रोमाइज की आप कोशिश ना करें, यानी किसी को वो पैगाम दे रहे हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो मैं तैयार नहीं होगा। यानी वो पहली बार ऐसा है कि वो डट जाना चाहता है, तासुर देना चाहता है कि मैं किसी की बात नहीं मानूंगा अगर आपने मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ करना चाहा। ये किसी की बात कौन है? मीर साहब इतने इशारे कराए में आप बात करते हैं, किसी कौन है जिनको खान साहब मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, एस्टैब्लिशमेंट कहा जा रहा है, लेकिन इमरान खान भी तो तंग गली में ले जा रहा है ये सब बातें करके। वो नहीं कर रहा कि मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, कोई बात नहीं मानूंगा वगैरह वगैरह। इसका मतलब है कि आप दोनों तरफ से मसला है, आप ये कह रहे हैं। चट्टान साहब, क्या आप लोग सियासत को बंद गली की तरफ लेके जा रहे हैं? अगर आप गुफ्तगू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? हम तो सियासत को बंद गली की तरफ लेके नहीं जा रहे थे। हमने तो इस हुकूमत को बार बार कह दिया, कश्मीर की जैसे अहम मसले पे वज़ीर आज़म जो है अपोजिशन से हाथ मिलाने नहीं आया। सही। अच्छा चट्टान साहब, मुझे जल्दी से ये भी बता दें, प्रोग्राम मुझे कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है, फिर मैं काकर साहब आपकी तरफ आती हूँ, रिस्पॉन्ड आप करेंगे दोनों बातों पे। लेकिन चट्टान साहब, लॉन्ग मार्च क्या आप लोग सोच रहे हैं? क्योंकि आज मरियम साहिबा ने भी कहा कि 8 दिसंबर को बहुत बड़े फैसले होंगे पीडीएम से, तो वो बड़े फैसले क्या क्या हों, क्या क्या हम तवक्को कर सकते हैं पीडीएम से? देखिए जी, अब तो ये 8 तारीख को पता चलेगा जब हमारे बड़े सारे, क्योंकि अगर मैं पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अभी कहूँ और कल इस पे फैसला हो जाए तो लोग कहेंगे कि पूरा पीडीएम पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के पीछे चला गया। तो वहाँ से हमारा अपना मौक़िफ़ होगा, नून लीग का अपना मौक़िफ़ होगा, 11 पार्टियां हैं, हर एक का अपना अपना मौक़िफ़ होगा, फिर एक पे मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे। ठीक है काकर साहब, आप बताएं कि बंद गली वाले कमेंट से आप कितना एग्री करते हैं? आपको लगता है वाकई पीडीएम सियासत को बंद गली की तरफ लेके जा रही है? और अगर लॉन्ग मार्च करते हैं तो क्या तैयारी है हुकूमत की? मेरे ख्याल में देखिए, गवर्नमेंट या इमरान खान साहब ने जो एनआरओ की जो बात आती है, प्राइमरीली ये बात है क्या, ये इस मुल्क में एक उसूली फ़ैसला तय करना है कि पब्लिक एक्सचेकर जो कि आवाम का ख़जाना है, उसको अगर उसके साथ बददियानती की जाती है, लूट खसूट की जाती है, क्या उसका कोई निज़ाम एहतसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि नहीं होना चाहिए, हमने जिन लोगों को वोट दिया उनको ये इख्तियार भी है कि वो लूट खसूट करें, तो फैसला कर ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर सबके लिए होना चाहिए ना, जी मैं अर्ज कर रहा हूँ जहांगीर तरीन के लिए भी होना सबके चाहिए, लिए होना चाहिए, सबके फंडिंग के लिए भी होना चाहिए, परवेज खटक के लिए भी होना चाहिए। यानी आप कहते हैं कि होना चाहिए, दूसरों के लिए भी होना चाहिए, आप कहते हैं होना चाहिए, सबके लिए। तो फिर मैं और आप एक ही पेज पे, आप भी फिर इमरान खान के साथ हैं, आप और इमरान खान एक ही पेज पे हैं। इमरान खान साहब यही कह रहे हैं। मैं इमरान खान की पेज पे नहीं होना है। इमरान खान तो कहते हैं सिर्फ अपोजिशन का होना चाहिए। आप ज्यादा मुझे अच्छा अब मुझे बात कर लेने देना। देखिए बात ये, मैं उस असूल की बात कर रहा हूँ, उस प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ कि क्या अकाउंटेबिलिटी, क्या प्रोसेस इस मुल्क में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए उसकी जद में मैं आऊँ, जहांगीर तरीन साहब आए, तो क्या हमारी तारीख जो है उस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक बहुत बड़ा सबूत पलंदा नहीं है? क्या हमारी तारीख में लूट खसूट नहीं हुई है? अगर नहीं हुई है हम सब खामोश हो जाए। टू रॉन्ग्स वाली सिचुएशन है, ये मेनी रॉन्ग्स। अगर हमारी तारीख में पाकिस्तान के अवाम के पैसे के साथ इंतहाई ईमानदारी से उसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई है, उसका इस्तेमाल किया गया है, हमारी इकॉनमी और कैलिफोर्निया की इकॉनमी एक जैसी है, हमारी एटमी कुव्वत और हमारी फ़ौजी कुव्वत अमेरिकन फ़ौजी कुव्वत जैसी और अमेरिकन एटमी कुव्वत जैसी बन गई है, फिर तो ठीक है, फिर तो बात ही ख़त्म है। जी बात दोनों तरफ एक ही है। खान साहब भी यही कहते थे कि इदारों में इस्लाहात होंगी और ये मुल्क एक नए अंदाज में तर्ज़ हुक्मरानी को हम तब्दील करके चलाएंगे। तो काकर साहब आपका बहुत शुक्रिया, सजाद मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, चट्टान साहब आपका बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू आपने सुनी और 8 तारीख को पीडीएम बड़े फैसले कर रही है, ये मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा,
خرم دستگیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں, نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں وہ بڑے فیصلے کیا ہوں گے, کیا پاکستان اس وقت سیاسی عدم استحکام کو افورڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ وہ سوالات ہیں جو پی ڈی ایم کو اور حکومت کو دونوں کو ہی سوچنے چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.